अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अमेरिका और रूस के दरमियान जारी कशीदगी खतरनाक हद तक पहुंच गई है। शुमाली बहरा ओकियानूस में हफ्तों के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद अमेरिका ने रूसी परचम वाले ऑयल टैंकर मैरिनेरा को कामयाबी से कब्जे में ले लिया। इस फौजी कार्रवाई ने आलमी सियासत में हलचल मचा दी है, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान रूसी बहरिए के जंगी जहाज और आबदूजें भी इस इलाके में मौजूद थी। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने बहरे कैरिबियन में वेनेजुएला से आने वाले एक ऑयल टैंकर को भी पकड़ लिया। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी क्रिस्टी नोम ने दोनों मुकामात पर कामयाब कार्रवाइयों की तस्दीक करते हुए इन्हें गलत कारोबार के खिलाफ एक बड़ा धक्का करार दिया। सेक्रेटरी क्रिस्टी नोम के मुताबिक अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने आज 2 इंतहाई दुरुस्त और मजबूत कार्रवाइयां अंजाम दी। अमेरिका ने एक बार फिर मजीद 25 ममालिक को इस फहरिस्त में शामिल किया है, जिनके शहरियों को अमेरिकी वीजे के हुसूल के लिए $15,000 तक माली जमानत के बॉन्ड जमा कराने होंगे। बरतानी खबरसां एनसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिकी वीजे के लिए बॉन्ड जमा कराने की शर्त में ममालिक की तादाद अब बढ़कर 38 हो गई है और फहरिस्त में शामिल नए ममालिक पर बॉन्ड की शर्त का इतलाक 21 जनवरी से होगा। अमेरिका महकमा खारजा की वेबसाइट के मुताबिक इन ममालिक में बांग्लादेश, वेनेजुएला, नेपाल और किर्गिस्तान भी शामिल हैं। वेबसाइट के मुताबिक फहरिस्त में शामिल ममालिक के शहरियों को अमेरिकी सयाहती वीज़ा B1, B2 की दरख्वास्त देने के लिए $5,000 से $15,000 तक के बॉन्ड जमा करवाने होंगे और रकम का तयन इंटरव्यू के वक्त किया जाएगा। दीगर ममालिक में अल्जेरिया, एंगोला, एंटीगुआ और क्यूबा, डोमिनिका, फिजी, किर्गिस्तान, नाइजीरिया, तजाकिस्तान, टोंगा, युगांडा और जिम्बाब्वे शामिल हैं। एक दिन पहले भी अमेरिका ने 7 ममालिक को इस फहरिस्त में शामिल किया था, जिसमें भूटान, वसती अफ्रीकी जमहूरिया, गिनी, नामीबिया और तुर्कमेनिस्तान शामिल हैं। एक मुल्क से दूसरे मुल्क का बगैर किसी पाबंदी के सफर हो, बॉर्डर पर तवील खतार से छुटकारा हो, अपने ख्वाबों की दुनिया वाली सरजमीन पर बसने और काम करने की ख्वाहिश हो या खानदानी जड़ों से दोबारा जुड़ने की कोशिश, ये सब और इससे भी कुछ ज्यादा उन लोगों का ख्वाब है जो दोहरी शहरियत के ख्वाह हैं। अमेरिकी मीडिया इदारे CNN की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे पासपोर्ट के हुसूल के लिए आलमी दौड़ लगी हुई है और इसमें गुज़िश्ता साल के आखिर में मारूफ हॉलीवुड अदाकार जॉर्ज क्लूनी और उनकी अहलिया विबचे भी शामिल हो गए हैं। दोहरी शहरियत 2 ममालिक के शहरी होने की सहूलत हासिल करना तवील अरसे से मुसाफिरों, गैर मुल्कियों और ख्वाब देखने वालों में मकबूल रहा है, क्योंकि दुनिया में आज़ादाना सफ़र वक्त के साथ मुश्किल होता जा रहा है, तो बहुत से मालदार अफराद भी एक से ज़्यादा मुल्कों में रिहाइश रखने और काम करने की ख्वाहिश पालते हैं। CNN के मुताबिक कौन नहीं चाहेगा कि एयरपोर्ट पर पासपोर्ट कंट्रोल पर तवील खतारों को छोड़कर मुकामी अफराद के साथ खड़े होकर मुल्क में दाखिल हो। दूसरी शहरियत हासिल करना इस दरवाजे को खोलने वाली क्लेद हो सकती है। ताहम 21वीं सदी की सियासत और बहुत से मुल्कों में कौम परस्ती के गैर दोहरी शहरियत के खिलाफ जा सकती है। सन 2025 में कई यूरोपीय ममालिक ने गोल्डन पासपोर्ट प्रोग्राम के लिहाज से शहरियत की शराइत को सख्त कर दिया। ये पासपोर्ट उन अफराद के लिए होता है जिनके पास बहुत ज़्यादा दौलत होती है या वो इन मुल्कों में ज़्यादा रकम खर्च करते हैं। इसी तरह अमेरिका में ओहायो के रिपब्लिकन सेनेटर बर्नी मोरिनो ने एक खुसूसी शहरियत के कानून का बिल पेश किया है, जिसके तहत अमेरिकियों पर किसी दूसरे मुल्क की शहरियत रखने पर पाबंदी होगी। टेम्पल यूनिवर्सिटी में कानून के प्रोफेसर पीटर स्पिरो का कहना है कि सही तादाद को जानने का कोई तरीका नहीं है। इसकी वजह यह है कि ज़्यादातर ममालिक शहरियों पर यह लाजिम नहीं करते कि वो ऐलान करें कि आया वो मुतअद्दिद मुल्कों की शहरियत के हामिल हैं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक सेनेटर्स ने डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया पर जोर दिया है कि वो डेनमार्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमियत का एहतराम करें, क्योंकि नाटो इत्तेहादी पर दबाव डालने की कोई भी कोशिश इत्तेहाद के खुद इरादियत के उसूलों को कमजोर करेगी। डेमोक्रेट जैन शाहीन और रिपब्लिकन थैम टिल्स, जो 2 जमाती सैनिट नाटो ऑब्जर्वर ग्रुप के शरीक अरकान हैं, उन्होंने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि डेनमार्क के काबिल एतमाद इत्तेहादी रहा है, जबकि उन्होंने 11 सितंबर के हमलों के बाद अपनी फौजी हिमायत और दिफाई अखराजात में हालिया इजाफे का हवाला दिया। बयान में कहा गया कि जब डेनमार्क और ग्रीनलैंड वाज़ेह करेंगे कि ग्रीनलैंड बराए फ़रोख्त नहीं है, तो अमेरिका को अपने मुआहदे की जिम्मेदारियों का और डेनमार्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमियत का एहतराम करना होगा। बयान में कहा गया है कि यूक्रेन में कारगर जंग और रूस व चीन की तरफ से आर्किटेक्ट और इंडो पैसिफिक में बढ़ते हुए खतरात के पेश नज़र हम नाटो के अंदर फशार या तकसीम बर्दाश्त नहीं कर सकते। व्हाइट हाउस के एक बयान के मुताबिक सैनिटर्स का रद्दअमल इस वक्त सामने आया जब ट्रम्प इंतजामिया का कहना था कि वो ग्रीनलैंड हासिल करने के अपने इख्तियारात पर गौर कर रही है, जिनमें मुमकिन फौजी इक़दामात भी शामिल है। व्हाइट हाउस का कहना है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इनकी टीम ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर बात कर रही है। इस मकसद के लिए अमेरिकी फौज के इस्तेमाल का भी इम्कान है।
برطانوی خبررساں ایجنسی رویٹرز کے مطابق آرکٹک خطے میں جہاں روس اور چین کی دلچسپی مسلسل بڑھ رہی ہے، گرین لینڈ کو ایک اسٹریٹجک امریکی مرکز بنانے کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش حالیہ دنوں میں ایک بار پھر زور پکڑ گئی ہے۔ خاص طور پر وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کی امریکہ میں گرفتاری کے بعد یہ خواہش دوبارہ ابھر کر سامنے آئی ہے۔ گرین لینڈ متعدد بار کہہ چکا ہے کہ وہ امریکہ کا حصہ بننا نہیں چاہتا۔ وائٹ ہاؤس نے رویٹرز کے سوالات کے جواب میں کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ گرین لینڈ کے حصول کو امریکی قومی سلامتی کی ایک اہم ترجیح سمجھتے ہیں، جو آرکٹک خطے میں مخالف طاقتوں کو روکنے کے لیے ضروری ہے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ صدر اور ان کی ٹیم اس اہم خارجہ پالیسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مختلف آپشنز پر غور کر رہی ہے اور یقیناً سپریم کمانڈر کے اختیار میں امریکی فوج کا استعمال بھی ہمیشہ موجود ہے۔ یورپ میں شدید برف باری اور سرد موسم کے باعث نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ان دنوں یورپ میں موسم سرما اپنی شدت دکھا رہا ہے۔ مختلف ممالک میں شدید برف باری ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شدید سردی اور برف باری کی وجہ سے نظام زندگی بری طرح متاثر ہے۔ برف باری کے باعث مختلف حادثات میں 6 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ پروازیں منسوخ ہونے سے مسافروں کو بھی شدید تکلیف کا سامنا ہے۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ فرانس کے 2 الگ الگ علاقوں میں 5 افراد کی موت ہوئی، جبکہ بوسنیا کے دارالحکومت سریواو میں بھی ایک خاتون ہلاک ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ یورپ بھر میں سینکڑوں پروازیں منسوخ کر دی گئی، جس کے بعد ہزاروں مسافر پیرس اور ایمسٹرڈیم کے ایئرپورٹس پر پھنسے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ میں کہا گیا کہ امریکہ اور اسرائیل ایران میں جاری احتجاجی مظاہروں کے دوران ریجیم چینج کے امکانات پر غور کر رہے ہیں۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ نے دعویٰ کیا کہ وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کی گرفتاری نے اسرائیلی اور امریکی حکام کے ایران کے بارے میں حساب کتاب بدل دیے ہیں اور اب وہ ایران میں حکومت کی تبدیلی کے ممکنہ اقدامات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یروشلم پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ذرائع کے حوالے سے کہا گیا کہ وینزویلا میں امریکی کارروائی سے قبل زیادہ تر اسرائیلی حکام یہ سمجھتے تھے کہ ایران میں سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے خلاف احتجاج اتنا وسیع نہیں کہ وہ حکومت کا خاتمہ کر سکے۔ تاہم مادورو کی گرفتاری کے بعد اس رائے میں تبدیلی آ گئی ہے اور اب ممکنہ مداخلت کے امکانات پر غور کیا جا رہا ہے۔ واشنگٹن میں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ کچھ محدود اور ٹارگیٹڈ کارروائیوں کے ذریعے احتجاجی تحریک کو ایران کی حکومت پر دباؤ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اسرائیل سمجھتا ہے کہ مادورو کی گرفتاری ایران میں کارروائی کے لیے موقع فراہم کر سکتی ہے۔ ایران کے فوجی سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ ایران خود کو بیرونی طاقتوں کی طرف سے خطرے میں نہیں آنے دے گا۔ جنرل امیر حاتمی نے آج چہارشنبے کو فارس نیوز ایجنسی کے مطابق کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنی قوم کے خلاف دشمنانہ بیانات میں اضافے کو ایک خطرہ سمجھتا ہے۔ کمانڈر حاتمی نے خبردار کیا کہ اگر دشمن غلطی کرے گا تو ایران کا رد عمل گزشتہ جون میں اسرائیل کے ساتھ 12 روزہ جنگ کے مقابلے میں سے زیادہ مضبوط ہوگا۔ حالیہ دنوں میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر مظاہرین مارے گئے تو وہ ایران میں مداخلت کریں گے، جبکہ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے بھی ان احتجاجات کی حمایت کا اظہار کیا ہے۔ 28 دسمبر کو تہران میں تاجروں نے بڑھتی ہوئی قیمتوں اور ریال کے زوال کے خلاف احتجاج شروع کیا، جس سے کئی شہروں میں اسی طرح کی کارروائیاں شروع ہوئی ہیں، جن میں سے کچھ جان لیوا تھی۔ دراصل نتنیاہو نے اسرائیل کی کابینہ سے کہا ہے کہ ہم ایرانی عوام کی جدوجہد اور ایران کی آزادی و انصاف کی خواہش کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر ایرانی وزارت خارجہ نے ٹرمپ اور نتنیاہو پر تشدد کو بھڑکانے اور ایران کی قومی سالمیت کو کمزور کرنے کی کوشش کا الزام لگایا ہے۔ ستمبر 2025 میں برطانیہ کے فلسطین کو سرکاری طور پر تسلیم کرنے کے بعد لندن میں فلسطینی مشن کے دفتر کو باضابطہ طور پر سفارت خانے کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ فلسطینی مشن کا نیا نام ایمبیسی آف دی اسٹیٹ آف فلسطین یعنی ریاست فلسطین کا سفارت خانہ ہو گیا ہے۔ 5 جنوری سے اس حیثیت کے باقاعدہ اجرا کے بعد سے یہ پیش رفت دونوں ریاستوں کے درمیان مکمل سفارتی تعلقات کے قیام کی طرف ایک سرکاری قدم کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ قدم آسٹریلیا اور کینیڈا سمیت بعض دیگر ممالک کے فلسطین کو تسلیم کرنے کے بعد اٹھایا گیا۔ برطانیہ میں ریاستی فلسطین کے سفیر حسام زملوت نے سوشل میڈیا سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ فلسطینی مشن کے درجے کی سفارت خانے میں تبدیلی برطانیہ فلسطین تعلقات میں ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ فلسطینی عوام کے آزادی اور حق خود ارادیت کے طویل سفر میں ایک سنگ میل ہے۔ زملوت نے مزید کہا کہ برطانوی عوام کی یکجہتی نے ہمیں اس مقام پر پہنچنے میں مدد کی ہے اور یہ قدم آئندہ کے طویل راستے کے حوالے سے نہایت اہم ہے۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے کہا ہے کہ روس یوکرین جنگ میں پائیدار امن تک پہنچنا اب کافی قریب کی بات ہے۔ فیدان نے پیرس میں رضاکار ممالک کے اتحاد کے سربراہ اجلاس کے بعد
ترکیہ سفارت خانے میں صحافیوں سے بات چیت میں کہا ہے کہ میرے خیال میں 4 سالہ روس یوکرین جنگ کے بعد اب ہم پائیدار امن کے کافی قریب ہے، اور کچھ نہیں تو ہم امن کے لیے کلیدی اہمیت کے حامل کئی شعبوں پر غیر معمولی سنجیدگی کے ساتھ بات چیت کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ پیرس سربراہی اجلاس کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فیضان نے کہا ہے کہ انہوں نے یورپی یونین، نیٹو ممالک اور عالمی اداروں کے سربراہان کی شرکت سے منعقدہ اس اجلاس میں ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان کی نمائندگی کی ہے اور اجلاس میں اہم امور پر بات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے مشاہدے کے مطابق اگر یہ معاہدہ طے پایا جاتا ہے تو یہ محض یوکرین میں جنگ کے خاتمے پر مبنی امن معاہدہ ہی نہیں بلکہ نئے دور میں روس اور یورپ کے باہمی امن کے طریقے کار کا طویل المدتی تعین بھی کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وینزویلا سے $2 ارب تک کا خام تیل درآمد کرنے کے معاہدے کے اعلان کے بعد آج چہارشنبے کو عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق برینٹ خام تیل کی قیمت 11 سینٹ کم ہو کر $60.69 فی بیرل ہو گئی، جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل کی قیمت 27 سینٹ کمی کے بعد $56.86 فی بیرل پر آ گئی ہے۔ برینٹ اور ویسٹ ٹیکساس دونوں میں گزشتہ تجارتی سیشن کے مقابلے میں $1 سے زائد کی کمی کا سلسلہ جاری رہا، کیونکہ عالمی مارکیٹ کو رواں سال بہتر مقدار کی توقع ہے۔ رویٹرز نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ امریکہ اور وینزویلا کے درمیان ہوئی اس معاہدے کے تحت ابتدائی طور پر ان تیل بردار جہاز جو چین جا رہے تھے ان کا رخ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ وینزویلا کے پاس لاکھوں بیرل تیل ٹینکروں اور ذخیرہ ٹینکوں میں موجود ہے، جسے وہ دسمبر کے وسط سے برآمد نہیں کر سکا ہے، کیونکہ ٹرمپ کی جانب سے برآمدات پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ یمن کی جنوبی عبوری کونسل کے سربراہ ایدروس زبیدی نامعلوم مقام پر فرار ہو گئے ہیں اور وہ سعودی دارالحکومت ریاض جانے والے جہاز پر سوار نہیں ہوئے، جہاں دیگر جنوبی گروپوں کے ساتھ مذاکرات ہونا تھے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب نے جنوبی یمن میں کشیدگی کم کرنے کے لیے گروپوں کے درمیان ثالثی کی پیشکش کی تھی۔ الزبیدی کو یمنی حکومت اور جنوبی فریقین کے درمیان مذاکرات میں شرکت کرنا تھا۔ ایدروس زبیدی اور یمن کی صدارت کونسل کے رہنما ارشاد علیمی دونوں نے شرکت پر اتفاق کیا تھا۔ یمن کی قانونی حکومت کی حمایت کرنے والے اتحاد کا کہنا ہے کہ عبوری کونسل کے کئی ارکان ریاض جانے والے جہاز میں سوار ہوئے۔ ایدروس زبیدی کو سعودی عرب پہنچنا تھا، لیکن 3 گھنٹے کی پرواز میں تاخیر کے دوران اتحاد نے کہا کہ عدن میں بلا جواز نقل و حرکت دیکھنے میں آئی۔ اتحاد نے کہا کہ انہیں معلومات موصول ہوئی ہے کہ الزبیدی نے بڑی تعداد میں فورسز کو ڈھلا کی جانب بھیجا ہے۔ گزشتہ ہفتے اتحاد نے جنوبی یمن کے شہر مقلا میں اسمگل شدہ ہتھیاروں اور دیگر فوجی سامان کی 2 کھیپوں کو نشانہ بنانے کے لیے محدود فضائی حملہ کیا۔ جدید تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ گزشتہ سال سعودی عرب میں 3 لاکھ افراد نے تمباکو نوشی ترک کر دی، جو کہ ملک کے ویژن 2030 کے اہداف کے لیے بڑھتی ہوئی عوامی حمایت کی عکاسی کرتا ہے۔ ان اہداف کا مقصد معیار زندگی کو بہتر بنانا اور صحت کے ایسے خطرات کو کم کرنا ہے جن سے بچاؤ ممکن ہے۔ نکوٹین کے متبادل فراہم کرنے والی کمپنی بیڈیل کے مطابق تمباکو نوشی چھوڑنے والے افراد کی معلوم تعداد جنوری 2025 میں 4 لاکھ تھی، جو سال کے اختتام تک بڑھ کر 7 لاکھ ہو گئی۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ ان میں سے 2 لاکھ افراد ایسے تھے جنہوں نے نکوٹین پاؤچز سمیت ہر طرح کے نکوٹین کا استعمال مکمل طور پر ختم کر دیا۔ بین الاقوامی مطالعے میں اس رجحان کی تائید کرتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO کی تمباکو نوشی کے پھیلاؤ کے بارے میں عالمی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بہت سے افراد مراحل وار سگریٹ نوشی چھوڑ رہے ہیں۔ وہ اکثر نکوٹین پر اپنا انحصار مکمل ختم کرنے سے پہلے متبادل ذرائع کا استعمال کرتے ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان آج چہارشنبے کو امریکہ کے سرکاری دورے پر واشنگٹن پہنچ گئے۔ SPA کے مطابق شہزادہ فیصل بن فرحان اس اہم دورے کے دوران امریکی ہنسب مارکو روبیو سے ملاقات کر رہے ہیں۔ 2 طرفہ تعلقات، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔